अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियार खास। नाजरीन, सियासत क्या चीज़ है? आज हमने सियासत के मैदान से एक ऐसे ही खिलाड़ी को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। तो आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में जनाब सेनेटर डिजिटल सेनेटर जनाब मियां अतीकुर रहमान साहब से। आज हम उनसे बातें करते हैं, उनके दिल का अहवाल जानते हैं, उनकी ज़िंदगी का अहवाल जानते हैं और सियासत के मैदान पे एक सेनेटर क्या काम करता है, आज हम उनसे ये बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। ये बताइए कि मियां साहब, आप दुनिया में एक डिजिटल सेनेटर के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे नाजरीन को ये बताइए कि व्हाट इज डिजिटल सेनेटर और डिजिटल सेनेटर से क्या मुराद होती है। देखिए, जहां तक डिजिटल सेनेटर की बात है, आप समझ रहे हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है और इस वक्त में हर चीज डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले हम आईटी की बात किया करते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उससे पहले हम प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल पीएलसी की बात किया करते थे। उससे पहले हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया करते थे। मकसद ये है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे हम आगे जा रहे हैं। और आज जिस दुनिया की तरफ हम खड़े हैं वो ये डिजिटल दुनिया है, जिसके तहत मैं और आप दुबई में बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं। अगर हम चाहें हम किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिजिटल वर्ल्ड। अब आ जाते हैं सर, जैसा कि ये दुनिया नई बदल रही है, डिजिटल बन चुकी है डिजिटल की, तो इसी तरह इसमें मुझसे अक्सर पूछा जाता है, बल्कि वो पंजाबी च कवांगा जरा सुनने वाले बहुत महजूज होंगे कि मेरे घर वाले कहते सन कि बाबा आपके सिग्नल ज्यादा आते हैं तो इसलिए आप डिजिटल हो गए हैं। दिस इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज दिस, आज के दौर में जब भी कोई क्लाउड की बात करता है तो एक आम शख्स जो है वो ये बात करता है कि क्लाउड मीन्स अ बैग फुल ऑफ वाटर। इसी तरह लेकिन जो आपके और जो लोग आप जैसे जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, अगर उनसे बात की जाए कि जी व्हाट इज आई क्लाउड, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो कोई पानी का मतलब है, वो बादल है। वो ये कहेंगे कि अ बैग फुल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरह जब हम सेनेटर की बात करते हैं तो सेनेटर इज द मेंबर ऑफ अपर हाउस पार्लियामेंट। दुनिया में बहुत सी जगह पे ये सिस्टम है कि हम जो इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एमपीज, वो इलेक्ट करते हैं अपने सेनेटर्स को। और सेनेटर्स जो हैं वो अपर हाउस में बैठते हैं, वो हर लेजिस्लेशन को बेहतर तरीके से देखते हुए उसको पास करते हैं। तो मैं भी चूंकि सेनेटर रहा हूं और अब मैं चेयरमैन सेनेट के साथ एज एडवाइजर काम कर रहा हूं ऑन डिजिटल अफेयर्स। तो जब ये दुनिया बदलने लगी और कोविड आया और बहुत स्पीड से डिजिटलाइजेशन की बात होने लगी, तो मैं दुनिया का वाहिद सेनेटर हूं जिसने शुरू से ये प्रचार किया कि आने वाले वक्त में हम पार्लियामेंटेरियंस को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना चाहिए। और उसी तरह फिर मुझे डिजिटल सेनेटर का खिताब दिया गया और ये चेयरमैन सेनेट ने प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और हर शोबे में इवन आज अगर आप सर्च करें तो गूगल में, डीप सीक में, अभी जो नया आया है इसका क्रॉक, आप किसी जगह भी सोशल मीडिया पर जाएं तो वहां पर डिजिटल सेनेटर के नाम से मैं ही मिलूंगा। और फिर मैंने इसको अपना आईपीओ रजिस्टर्ड कराया, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया। दैट्स द रीजन आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बताया हमारे नाजरीन को कि डिजिटल सेनेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। मियां साहब, हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि एक सेनेटर वो कैसे बनता है और उसका अमली सियासत में क्या रोल होता है। देखिए सर, दुनिया में दो निज़ाम हैं। एक जो है ना वो सेनेट के थ्रू चलता है जैसा कि अमेरिका में है, और उसके नीचे उनके एमपीज होते हैं और वो तीन लेयर में काम करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका प्रोविंशियल असेंबली है, हमारे भी जो पाकिस्तान में है सबसे पहले प्रोविंशियल असेंबली है, फिर के बाद नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के बाद सेनेट है। तो जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको आम लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एंड एज वेल एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उसके बाद फिर जो प्रोविंशियल असेंबली वाले हैं, क्योंकि सेनेट एक हमारी जो है एक यूनिफॉर्म बॉडी है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम प्रोविंसेस की, तो इसलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है। चूंकि ये सिर्फ किसी एक प्रोविंस से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा या कम का ताल्लुक नहीं है, इसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम प्रोविंसेस से। दूसरी बात यह है सर, कोई भी कानून साजी जो नेशनल लेवल पर होती है वो नेशनल लेवल पर कानून साजी होती है नेशनल असेंबली में।
اس کے بعد سینٹ میں اس کو بھیجا جاتا ہے قانون کو مستند کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے دیکھنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے. تو وہاں پر دیکھا یہ گیا اس وقت میں 98 ممبرز ہیں، اور وہ تمام پارٹیوں سے تمام پروونسز سے ایکول ہیں. تمام پارٹیوں کی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، جن کی جس طرح سے پروپورشنیٹ صوبائی اسمبلی میں ہے وہی تو صوبائی اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ہمارے سینیٹرز کو. اب بات آتی ہے، آپ نے جو کہا ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ یہ کیونکہ پورے ملک سے الیکٹڈ ہیں، پورے ملک کی نمائندگی پروپورشنیٹ بیسس پہ، ایکول بیسس پہ ہے، سوری ناٹ پروپورشنیٹ، ایکول ریپریزنٹیشن ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں پر یہ قانون سازی جو ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک یونیفارم شکل میں. تو سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ اپنا جو سینیٹرز کا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک یونیفارم ایسی قانون سازی کرنی ہوتی ہے کہ جو پورے ملک کے لیے ہو. دوسرا بہت بڑا فرق ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر میں اور سینٹ کے ممبر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ ایک حلقے کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جبکہ جو سینیٹر ہے وہ پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے. جی بھائی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 98 سینیٹرز ہیں، تو کیا 98 سینیٹرز کا ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے؟ ہر سینیٹر کا اس کو ڈیفرنٹ انڈسٹری دی جاتی ہے، اس کو سیگمنٹ دیے جاتے ہیں؟ نو 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 نو، وی آل آر ایکول ممبر. ہم میں سے دو لوگ چنے جاتے ہیں، ہم خود چنتے ہیں، ایک ڈپٹی چیئرمین اور ایک چیئرمین. چیئرمین جو ہے وہ چیئر کرتا ہے، اس کی رولنگ ہوتی ہے اور وہی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ویئر ایز all the members from all the provinces are equal. اب جب ہم سینٹ کے رول پر آتے ہیں تو اس کے اندر جیسا کہ نیشنل اسمبلی میں آپ نے دیکھا وہ منسٹریز کو ہولڈ کرتے ہیں ان کے منسٹر، اور اس کے نیچے ان کے پارلیمانی سیکٹری ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہماری سینٹ ہے، سینٹ میں ایک ایکول نمبر کے ساتھ، ممبرز کے ایکول نمبر کے ساتھ کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، اور ان کمیٹیز کو چیئرمین ہیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس منسٹر نہیں ہوتے، بٹ اٹ از ایکولی ایز دا منسٹر. اور جو منسٹریز ہیں پاکستان کی، وہ چیئرمین جو ممبرز میں سے بنائے جاتے ہیں سینٹ کے، ان کو وہ اپنا رسپونڈ کرتی ہیں. تو کوئی بھی چیز کسی بھی شعبے کی اگر آتی ہے ایکسٹینڈڈ باڈی آف سینٹ، تو اس لیے جو کمیٹیز ہیں وہ سارا سینٹ کا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ اگر انہوں نے کوئی لیجسلیشن ہے، کسی قسم کی کسی کی کوئی کال اٹینشن ہے، کوئی کویسچن ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پھر کمیٹی سے اس کو مزید تحقیق کر کے، اس پر مشاورت کر کے، اور اس کے اوپر ایک رپورٹ وہ ہاؤس کو فائل کی جاتی ہے. دس از دا سسٹم. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ جی ہمارے ناظرین کو یہ سسٹم بتانے کے لیے کہ سینیٹر کیسے ویری. چنے جاتے ہیں اور یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ایک دفعہ میاں صاحب آپ سے ملاقات میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ ونس اے سینیٹر از آلویز اے سینیٹر. اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے جی، ایکچولی یہ جو سینٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ایکچولی ڈرائیو ہوا ہے یو کے سے. آپ نے سنا ہوگا یو کے میں لارڈز ہیں، اور وہ دو قسم کے لارڈز ہوتے ہیں. یعنی کہ ونس اے لارڈ از ڈکلیئرڈ بائی دا بفور کوئین اینڈ ناؤ کنگ فرام دا کنگ، بیکاز دیٹس یو کے از اے کنگڈم. تو وہ جو کنگڈم کے کنگ یا کوئین ہیں وہ لارڈز نامینیٹ کرتے ہیں. اس کے نیچے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے ان کی. ممبر آف دا پارلیمنٹ آر گوئنگ ٹو بی الیکٹڈ بائی دا آرڈنری پیپل، دا پاپولیشن، دا نیشن آف یونائٹیڈ کنگڈم. سو اسی طرح سے کہ ونس ممبر آف دی اپر ہاؤس وچ از لارڈ، تو وہ لارڈز ہاؤس جو ہے اس کو اسی طرح کا یہ ڈرائیو لیا گیا سینٹ کا کانسیپٹ. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ونس اے سینیٹر از آلویز اے سینیٹر، دیٹ از فرام دی کانسٹیٹیوشن. جب یہ ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو اس میں پھر سینیٹر بنائے گئے، اس سے پہلے نہیں تھے. اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ان کو کیا، ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں کوئی مرات نہیں ہے، لیکن چیئرمین سینٹ یا جو ممبرز آف دی سینٹ، کیونکہ ہم 6 سال کے لیے آتے ہیں اور ہر
3 سال میں ایک روٹیشن چینج ہوتی ہے. ایک اور بات ہے, ملک میں کسی طرح کا کوئی ابہام پیدا ہو جائے, کوئی اسمبلی کا سیٹ اپ نہ رہے, تو پھر سینٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے, کیونکہ کوئی بھی حالات ہوں سینٹ اس میں ایکٹیو رہتی ہے, اور سینٹ کے ممبرز کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں, مطلب سینٹ کے ممبر ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا نیشنل اسمبلی نہ رہے, پروونشل اسمبلی نہ رہے کسی بھی وجہ سے, تو سینیٹر اگر ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے تو جو آدھے سینیٹر ہیں, آدھے ایک ٹینیور میں جاتے ہیں, آدھے جو ہیں وہ اگلے ٹینیور میں جاتے ہیں, تو جو بھی سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے اس کو 3 سال کے 2 ٹینیور ملتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات ایکٹیو الیکٹڈ سینیٹر فار اے سرٹن پیریڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو, وہ جو ہم کہتے ہیں نا ونس اے سینیٹر از آلویز سینیٹر, وہ کیسے ہے کہ چیئرمین سینٹ, سینٹ کا ہاؤس, سینٹ کی کمیٹی, کسی بھی مشاورت کے لیے ان کو بلائے جا سکتے ہیں. اب جیسے میرا ٹینیور 2015 سے 6 سال کے لیے 2021 تک تھا. اب اس کے بعد جب اب یہ نئے لاسٹ ایئر ہمارے چیئرمین سینٹ اپنا گیلانی صاحب آئے, یوسف رضا گیلانی صاحب, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ کی ضرورت ہے. تو آئی سیڈ اوکے نو پرابلم, میں جو سرو کر سکتا ہوں, جو اپنی بساط میں مشورہ دے سکتا ہوں, تو میں آئی بیکم, اس لیے اب میں ایڈوائز کرتا ہوں کسی بھی کمیٹی کو آن ڈیجیٹلائزیشن, کسی قسم کا کوئی چیز ضرورت ہو. اب یہ اس میں وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے سر, میں نے کافی پڑھا ہے اس کو مختلف جگہوں سے, میں نے گوگل سے سرٹیفیکیشن کروائی ہے اپنی, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آج کے دور میں جو ہم اے آئی کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, ہمارے یہاں پر بگ ڈیٹا کیا ہے, بلاک چین کیا ہے, ہمارا جو مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, آج جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی چل رہی ہے کوانٹم کمپیوٹنگ پہ, وہ کیا ہے. اس طرح کی چیزیں میں پڑھ کر آج اس جگہ پر آیا ہوں الحمدللہ, کہ اس میں چاہے فن ٹیک کی بات ہو, یا مینجمنٹ کی بات ہو, ایڈمنسٹریشن کی بات ہو, ہمارے ملک میں کسی جگہ پہ بزنس ڈیولپمنٹ کی بات ہو, تو اس کا میں کچھ نہ کچھ نالج رکھتا ہوں, جو میں فری آف کاسٹ لیکچرز کی شکل میں, اپنے دوستوں کو ویڈیو کالز کی شکل میں, اپنے جو میں ویلاگز بناتا ہوں ان کی شکل میں زیادہ سے زیادہ اپنی عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی پلیز. بہت بہت زبردست, بڑا بریف آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائی ہے کہ ایک ونس سینیٹر از آلویز اے سینیٹر, اور سینیٹر کیسے کام کرتا ہے. میاں صاحب, میاں عتیق الرحمان صاحب, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ میاں عتیق الرحمان کہاں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن کن گلیوں میں کھیلتے کودتے گزرا. جی, جیسا کہ بھائی آپ بھی اس وقت یو اے ای میں دبئی میں بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ میرے والد محترم, اللہ ان پر رحمتیں کرے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ 1957 میں دبئی گئے تھے, اور بڑے ہارڈ شپ میں اور لانچ پہ بیٹھ کے جو اس وقت کا سسٹم تھا. بعد میں میری والدہ کو بھی شادی کر کے لے کر گئے. آئی واز بورن دیئر ارلی 60s میں, دبئی میں. تو اچھا. میرا مطلب ہے, جو آپ یہ سمجھیے میری برتھ پلیس آفیشلی, دس از ڈکلیئرڈ آفیشلی ان آل مائی ڈاکومنٹس. میرے پاسپورٹ پر بھی, آپ کو بہت کم پاسپورٹ ایسے ملیں گے جو مطلب اس دہائی کے 1970 سے پہلے کے, کہ جہاں پر یہ برتھ پلیس دبئی لکھا ہو, ورنہ دبئی نہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا نہ کسی ڈاکومنٹ میں لکھنے کو کہتا. بٹ الحمدللہ یہ میرے والد صاحب کی مہربانی, ان کا سسٹم تھا کہ اس میں. دوسرا, میری براٹ اپ جو ہے وہ سارا پنجاب میں, راول پنڈی میں. میرا اسکول, یہ آپ کے آج کے فیلڈ مارشل صاحب بھی اسی اسکول میں پڑھے ہیں, اور وہ بھی ہمارے ہی شہر سے ہے, اور وہ مدرسے میں بھی اسی مدرسے میں جاتے تھے جس مدرسے میں میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. سو یہ جنرلی ایک بات بیچ میں آ گئی کہ میں جی راول پنڈی میں میرا براٹ اپ ہوا, راجہ بازار میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے. میں نے اپنی سکولنگ جو ہے وہ سر سید سکول سے کی, پھر میں آئیڈیل کیمبرج سکول میں چلا گیا, اس وقت کے بڑے جو انگلش میڈیم سمجھا جاتا تھا. پھر گارڈن کالج سے میں نے اپنے کالج میں پڑھا, اور جو کاروبار میں نے شروع کیا, میں آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں, کہ میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ ایک سیلز مین کی حیثیت سے 7ویں کلاس میں پڑھتے ہوئے میں نے شروع کیا تھا. اور الحمدللہ آئی یوز ٹو سے دس تھنگ کہ میں راجہ اپنا سیلز مین کی حیثیت سے راجہ بازار سے اپنا پروفیشن شروع کر کے چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ ایز ایکٹنگ چیئرمین میں بیٹھا ہوں. سو دس از واٹ.
اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کہیں تو آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ فیکٹری ان 1985. سو آج سے 40 سال پہلے میں انڈسٹریلسٹ بنا. اس سے پہلے میں ٹریڈنگ کرتا تھا. میں جاپان گیا 1982 میں، اور فرسٹ ٹائم ایور آل الون، اور میں نے وہاں سے امپورٹ کی. اس کے بعد میں نے دنیا میں اپنا کاروبار کیا الحمدللہ. اور ایک اس ماشاء کی اللہ. حیثیت سے میرا کوئی پارٹنر نہیں، جی میرا کوئی پارٹنر نہیں تھا پہلے. اب تو خیر اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو اور سچویشن ہے. کوئی میرا بھائی نہیں، کوئی میرا رشتہ دار میرے ساتھ نہیں، کوئی بینک لون نہیں، کسی کی انویسٹمنٹ نہیں. اور اللہ کی مہربانی سے میں نے 1 درجن سے زیادہ کمپنیاں بنائی ہیں. ماشاء اللہ. جی بھائی. بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ عملی سیاست میں آپ کو کیسے آنا ہوا اور کیوں تشریف لائے؟ دیکھیے یہ بس اللہ کی مہربانی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں جب عملی سیاست میں آیا اور میں نے ایم کیو ایم جوائن کی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے لگتا تھا کہ واقع میں ہی اس وقت میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی اور آج کی پیپلز پارٹی، یہ اس دور کی پیپلز پارٹی سے فرق ہے. جب میں نے جوائن کیا 2013 میں، جب عروج تھا ایم کیو ایم کا، اس وقت میں نے ایم کیو ایم جوائن کی. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایم کیو ایم ایکسپینڈ کر رہی تھی پروونسز میں، ایک بار پھر دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی تھی. تو انہوں نے 2 لوگ سلیکٹ کیے. ایک ہمارے اپنا بیرسٹر سیف بھائی، ان کو انہوں نے کے پی کا پریزیڈنٹ بنایا، کے پی سے سلیکٹ کیا. اور مجھے ایم کیو ایم نے، انہوں نے مجھے پنجاب سے سلیکٹ کیا. اور میرے ذمے جو کام لگا وہ یہ تھا کہ میں نے ایم کیو ایم کو پروموٹ کرنا ہے. وہ جو ایک ان کا امپریشن تھا یہاں پہ تھی. اور الحمدللہ میں نے کوئی 40 کے قریب یہ دیکھا کہ غریب آدمی جو ہیں اس وقت میں وہ ایم کیو ایم کو بہت پسند کیا کرتے تھے. جی. یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین یہ بھی جاننے کے لیے بڑے بے چین ہیں کہ ایک سیاسی آدمی، ایک سیاست دان جو ہوتا ہے، اس کا ایک معاشرے پہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی چیز ہے، میں ایک مسلمان ہوں. میں ایک مثال یہاں سے دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے میں کلمہ گو ضرور ہوں، اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سچا پکا پریکٹیکل مسلمان کون ہوتا ہے، تو پھر میں تو نام کا مسلمان ہوا. اسی طرح جو ہمارے اکثر و بیشتر سیاستدان ہیں، ہمارے سیاستدان 2 قسم کے ہیں جی یہاں پاکستان میں. ایک تو وہ ہے جو فیوڈلز ہیں، جو نسل در نسل، والد محترم، ان کے والد، پھر ان کے والد، جس طرح بھی پاکستان بننے سے پہلے وہ سیاست کر رہے تھے. دے آر دا ریئل فیوڈلز. ان کی یہ ہابی ہے یا ان کا یہ پروفیشن ہے. دوسری طرف جو ہمارے ورکر ٹائپ لوگ ہیں، جو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ تر جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں، اس میں 2 پارٹیوں نے بہت اہم رول، 3 نے بلکہ کہہ لیجئے، رول ادا کیا. سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے، اس کے بعد ایم کیو ایم نے، اور پھر جماعت اسلامی نے. ان 3 پارٹیوں نے اپنے ورکرز کو، جو ڈیڈیکیٹڈ ڈائی ہارڈ کیریکٹر فل ورکر تھے، ان کو اوپر لے کر آئے اور ان کو ایوانوں تک پہنچایا. ایک سسٹم ہے جو فیوڈلز کا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ورکر کلاس ہے. وہ اب دیکھا جائے تو یہی فرق ہے وہاں پر کہ فیوڈلز جو ہیں وہ ورکرز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. تیسری طرف مطلب اسی کے ساتھ کہہ لیجئے جو ورکر میں ہی ایک ایلیٹ کلاس شامل ہو گئی، جو بڑے بزنس مین ہیں. ان کو بھی شوق ہوا تو ان کی ایک کلاس اپنی بن گئی. آئے وہ ورکر کلاس سے، لیکن وہ آ کر وہاں پر ان کی سیاست اور بن گئی. میں یہاں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، ہمارے سیاست دانوں کی قطعی طور پر نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ کوئی ان کو سمجھانے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. اور جو ان کے استاد جو ان کو لے کر آتے ہیں، جو ان کے کہہ لیجئے ہمارے ملک میں چند کنگ میکرز ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو بلا کر اور وہ پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں، ان کی جو تربیت ہے that is all together different. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں نام نہیں میں لیتا، کیا ضرورت ہے، بٹ کئی ممالک میں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے، مالدیپ بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، انڈیا بھی ہے. اگر یہاں دیکھا جائے تو وہاں پارلیمنٹیرینز کے جو پرائرٹی ہے وہ اس بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور ایک نام پیدا کریں. اب
جو لوگ سیاست کرتے ہیں صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے، اپنی فیملی کے مفاد کے لیے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ خرچ کے ہی پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور وہ پیسہ بنانے کے لیے ہی پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ میں یہاں آخری بات کروں گا، پھر آپ اگلا سوال کیجئے گا، کہ جس کو اپنا مرنا یاد ہے وہ سیاست کو خدمت کا درجہ دے گا، نہ صرف منہ سے بولنے سے، بلکہ اس کے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر روز، شب و روز بلکہ، اور ہر ایکٹیویٹی میں آپ کو لوگوں کی خدمت نظر آئے گی، کیونکہ اس کو ریوارڈ جو ہے وہ اللہ سے اس زندگی میں لینا ہے، اور اللہ سے ہی مرنے کے بعد لینا ہے۔ جی پلیز۔ زبردست، دیکھیں یہ سیاست بیسیکلی خدمت کا نام ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مورل گراؤنڈز ایک عام انسان کی اور ایک سیاسی آدمی کی، یہ مورل گراؤنڈز میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ سر، وہ پنجابی چ کہندے نے کہ بچیا اوہی جنوں کرن نو ملیا کچھ نہیں، غلط کام کوئی کرن نو ملیا نہیں تے اوہی بچ گیا، اور وہ ہاتھ صاف نے، ورنہ وہ ایک دوسری گل مشہور ہے کہ جنوں کٹو اوہی اندروں لال۔ سو ویری سوری ٹو سے، ہمارے ملک میں وہ دور چھوڑ دیجئے کہ 1947 میں ملک بنانے والوں کی سوچ اور تھی، ملک مینج کرنے والوں کی سوچ اور تھی، آہستہ آہستہ خدمت کے اگینسٹ چلا گیا۔ اگین آئی ول سے آپ کے سوال کے جواب میں، کہ جو لوگ آتے ہی لیڈر بنتے ہیں جناب، اپنے محلے کی کمیٹی کے ایک بڑے آدمی، ان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے عہدہ جتنا بھی ہے اس کو مس یوز کروں۔ تو جب آپ عہدے کو مس یوز کریں گے، تو میں نے تو پارلیمنٹ میں متعدد بار کھڑے ہو کے یہ کہا کہ وی آر بلیسڈ پیپل۔ اب آپ خود سمجھیے 28 کروڑ عوام میں سے صرف 98، 100 بھی نہیں ہے، اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ان کو سب سے پہلے، یہ میرے سمیت، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑی عنایت ہے خدا کی ذات کی، کہ خدا نے ہمیں اتنے عزت والے مقام پر بٹھایا۔ اگلی بات میں کر کے ختم کروں گا کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد آنے کے بھی۔ بعد بھی جی بالکل، پلیز۔ بہت زبردست مورل گراؤنڈز کی بات کی آپ نے۔ یہ بتائیے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک دو سوال اور لوں گا۔ کیا میاں صاحب آپ کبھی سینیٹر کے علاوہ کبھی کوئی پبلک ہولڈر آفس میں بھی رہے ہیں کسی؟ جی 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 جی، متعدد بار، بچپن سے ہی کہہ لیجئے جناب، میں یہ ہے کہ سیاست میں نہیں تھا، جی بٹ ویسے کمیونٹی کے، یس، متعدد بار مختلف آرگنائزیشن میں میں چیئرمین رہا، پریزیڈنٹ رہا، چیمبرز میں رہا، فیڈریشن میں رہا، اور اس کے ساتھ روٹری کلب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، روٹری کا پریزیڈنٹ رہا، روٹری کا جنرل سیکرٹری رہا، انٹرنیشنل جو ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں ان میں گیا، پھر چیمبر کے حوالے سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اینڈ آئی پرسنلی فیل انہی چیزوں کو سیکھ کر جب میں ایم کیو ایم میں گیا، تو اس وقت کے جو سب سے بڑے ذمہ دار تھے انیس خان خانی بھائی، تو انہوں نے فرسٹ ڈے جب میں نے جوائننگ کی اور تقریر کی، تو اس کے بعد انہوں نے الطاف بھائی کو یہ کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا یونیورسٹی گریجویٹ ہے، اور جو چیزیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ پہلے ہی سیکھ کے آئے ہیں۔ سو دیٹ از این آنر فار می کہ میں اپنی کمیونٹی لیڈرشپ میں بہت دفعہ مختلف ایسوسی ایشنز میں، چیمبرز میں اچھے عہدوں پر رہا، میں پریزیڈنٹ بھی رہا۔ جی زبردست۔ اب چلتے چلتے میاں صاحب، ہمارے ناظرین سننے والے کو اپنی زندگی کے تجربات میں سے، اپنے سیاسی تجربات میں سے، آپ نے لوگوں سے آپ ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے تجربات میں جو جو کچھ آپ نے ابھی تک سیکھا ہے، ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سا پیغام دیتے جائیے۔ دیکھیے جی، میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز، آپ کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ زندگی جانوروں کی طرح گزار رہا ہے، اور وہ مقصد کلیئر ہونا چاہیے۔ اب لوگ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، پیسے کمانا ہے، بلڈنگیں بنانا ہے، آئی پرسنلی فیل وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ریزن بینگ، جب بھی ہم ایک وقت میں مرنا ہے، دنیا سے جائیں گے، تو چند ہفتے میں، چند مہینوں میں وہ سب چیزیں میرے نام سے کنورٹ ہو جائیں گی کہیں اور۔ ہم سب کے جو پہلے ہوا وہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں تو لوگ ہمیں مس کریں، ہمیں یاد کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے، کچھ بچیاں،
کچھ I mean بیوائیں کہہ لیں یا جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں جو حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کے روئیں کہ یار یہ بندہ جو تھا یہ ہمارا آسرا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور ہم سبب ہیں عام لوگوں کے لیے۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روڈ پر کھڑے ہو جائیں اور جسٹ ٹک ٹاک بنائیں اور نوٹ بانٹنے شروع کرتے، نہیں سر، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنے کی چار باتیں کر دیتے ہیں اور وہ کھل کھلا کے ہنس لیتا ہے، تو میری نظر میں یہ بھی اللہ کے مخلوق کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ اینڈ آئی وش کہ جب میں دنیا میں نہ ہوں تو لوگ مجھے اس چیز سے یاد کریں کہ وہ جتھے بھی بہندا سی سانو خوش کر دیندا سی، وہ جو ساڈے واسطے کر سکدا سی وہ ساڈے واسطے کردا سی۔ اٹس ناٹ دا منی۔ آپ کو سم ٹائم موٹیویٹ کرنا، کسی کو بھی حوصلہ دینا، وہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ سو بھائی دس از مائی لرننگ آف دا لائف۔ آپ کی بات سن کے مجھے بابا پنجابی فقیر محمد صاحب کا شعر یاد آ گیا: دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہومے تے ہاں کول ہاں ہسن سارے، نہ ہومے تے رون۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ہمارے ہمارے فیورٹ، دل کے میرے بہت قریب جناب میاں عتیق الرحمان، جو ڈیجیٹل سینیٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان سے آج ہم نے جانا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، ایک مورل گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں، ایک سینیٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سیاست میں ایک عام انسان بھی اپنا عملی کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم نے بہت ان سے انٹرسٹنگ باتیں سنی اور جانی، اور اب ہم ان سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے بھی اجازت چاہیں گے۔ آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔